अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। फ्यूचरिज़म एक ऐसी साइंस है जिसे मुस्तक़बिलियात का इल्म कहते हैं, और डिवाइन रेवोल्यूशन का अगर हम थॉरोली मुताला करें तो कुरान मजीद ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी, और उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड ऑफ़ टाइम के चैप्टर्स में बयान किया है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड की आने वाले हालात में, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ अपना डिफेंस मैकेनिज़्म कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज किस तरफ होने चाहिए, सफ़बंदियाँ कैसी होनी चाहिए। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, एक कुतबी निज़ाम फ़ेल हो गया है और ये कसीर कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। एक वक्त था कि क़यादत मगरिब के पास थी, अब क़यादत की मुहारें मशरिक़ की तरफ आ रही हैं। जैसे इकबाल ने कहा था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। आज मशरिक़ से और इस्लामाबाद से जो सूरज की शुआएँ मुनक़िस हो रही हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उस पे हैं। अगर कुरान में स्ट्रैटेजी को जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है मैकेनिज़्म, मेरे सामने सूरह फतह है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह लाइन है किसी भी स्टेट के लिए। स्टेट पॉलिसी जो डिफेंस पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ लीडरशिप और फ्यूचर में, कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये बड़ी वाज़ेह लाइन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपके सुप्रीम लीडर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, ख़ातमुल अंबिया भी हैं, ख़ातमुर रसूल भी हैं। तो गाइडलाइन के लिए नुक्ता वहदत लीडरशिप के बाब में ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमांडमेंट है कुरान के अंदर। फिर फरमाया वल्लज़ीना मअहू, फिर आपके जो मैयत और संगत में रहने वाले जानिसार सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान हैं, जो लीडरशिप की नर्सरी दार अरकम से सुफ़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैयार किए, उनके बारे में बात हो रही है। जो आपकी संगत में, आपकी सोहबत से, आपकी मैयत से वो ज़ाहिर और बातिन का तज़किया करके दुनिया के इमाम बन गए। उन सहाबाए किराम के बारे में फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफ़रों पर सख्त और ज़ोर आवर हैं, और रहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत नरम दिल और शफ़ीक़ हैं। यहाँ से आपकी हार्ड और सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब आप दुश्मनों के मुकाबले में जाएं तो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार बन जाएं। जैसे पाकिस्तान बुनियान मरसूस में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बना, आपने जो डिराइव किया कुरान मजीद से सूरह सफ़ की वर्स नंबर 4 से अपने ऑपरेशन का नाम बुनियान मरसूस, ये उसकी बरकत है कि आपने बुनियान मरसूस में दिफाई कुव्वत दिखाई तो अल्लाह ने सिफारती महाज में आपके लिए राहें खोल दी। जिस झंडे की कोई कदर नहीं करता था, आज वो सब जिलाली परचम पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। आज पाकिस्तान अमन के लिए मीडिएटर के तौर पर जाना जाता है, जिसको हिंदुस्तान आतंकवाद के ताने देता था। आइसोलेशन में हिंदुत्वा चली गई, सहूनियत चली गई, लेकिन निखर कर पाकिस्तान सामने क्यों आया कि आप हार्ड स्टेट बने दुश्मन के खिलाफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डिप्लोमेसी के महाज पर भी नई राहें खोल दी। और कुरान कहता है कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फ्यूचर में बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया, आज पैनलिस्ट से पूछेंगे कि कामयाबी कैसे हो। 57 नेशन स्टेट्स में बिखरी हुई मुस्लिम वर्ल्ड है, उम्मा किताबों में है, उम्मा प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। तो कुरान कहता है हिम्मत ना हारो, गम ना करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम कामिल ईमान रखते हो। तो कुरान ने वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा की बात की कि कामयाबी चाहते हो कि दुश्मन के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी वेल इक्विप्ड होकर मैदान में जाओ। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि उसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मनों पे और अपने दुश्मनों पे रोब डाल सको। ये कुरान का फ़ैसला है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वॉर स्ट्रैटेजी देखें फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो में, तो दो एंगल हैं, एक डिप्लोमेटिक है और एक वॉर स्ट्रैटेजी है। 83 जंगें लड़ी, कलील अमवात हुई, मतलब क़याम अमन था, फितना व फसाद का खात्मा था, इस्लाम का गलबा था। नंबर 1। नंबर 2, सुलह हुदैबिया, मिसाक मदीना, मुआख़ात मदीना, हुज्जतुल विदा के ज़रिए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, स्टेट का इंक्लूसिव मॉडल हो, मिसाक मदीना के 63 आर्टिकल, वहाँ पे मल्टी जो एथनिक सोसाइटी थी सबको राइट्स दिए। तो इसका मतलब है कि एक इस्लामिक स्टेट का, मुस्लिम वर्ल्ड का मॉडल ये है कि उसकी रियासत में फ़लाह और वेलफेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, क्रीड एंड रेस एंड लैंग्वेज सबके लिए यकसा होती है, चाहे वो दीगर मज़ाहिब के मानने वाले कोई भी हो। आज मुस्लिम वर्ल्ड यहाँ खड़ी है, 57 तिनके हैं, जिसे हुजूर ने हदीस में, मेरे पास नईम बिन हम्माद की किताबुल फितन मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में, फरमाया एक वक्त आएगा तुम झाग की तरह होगे। सहाबा ने फरमाया क्या तादाद में काम होंगे? तादाद ज़्यादा होगी, मगर क्यों?
شکست کھا جائیں گے. حضور نے فرمایا وہن ہوگا ان کے اندر. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ, وہن کیا ہے, اس کو تو ڈیفائن کر دیں. فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا. آج یہ وجہ ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں, ان کی حفاظت پہ امریکہ اور اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ایگریمنٹس ان کے ساتھ. کیوں مسلم ورلڈ کے ریسورسز ود ان دا مسلم ورلڈ یوز نہیں ہوتے؟ یہ تو پاسبل ہے. اگر یورپ کی یورو کرنسی ہو سکتی ہے, نیٹو کا اتحاد ہو سکتا ہے, تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حج کے موقع پر آئیں, دو چیزیں اکٹھی کر لیں, فورن پالیسی اور ڈیفنس. کیا یہ پاسبل ہے؟ ان تمام ایشوز کو لے کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں انفلوئنسر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترم امتنان احمد صاحب. امتنان بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اجلال خالد چشتی, کوچ ہیں, ٹرینر ہیں, انجینئر پائلٹ ہیں. بہت شکریہ اجلال بھائی آپ کی آمد کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب نے, ماہر تعلیم ہیں, ماہر بین الاقوامی امور. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شادیہ چیمہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. امتنان بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کی ہم نے بات کر دی, قرآن کا پیرامیٹر ہمارے سامنے ہے, احادیث سامنے. مسلم ورلڈ اس وقت جن ٹرم آئلز کا شکار ہے, اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیوچرسٹک پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ڈاکٹر بالکل صحیح کہا کہ فیوچرسٹک جو بھی ماڈل بنے گا, سافٹ پالیسیز بھی رہی ہیں, ہارڈ پالیسیز بھی رہی ہیں, بٹ وٹ آئی تھنک از کہ اس وقت پوری امہ آپ کو جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شاید یہ امہ آپ کو جاگتی ہوئی نظر نہ آتی اگر ایران کی طرف سے اتنا زبردست ریٹیلیشن نہ آتا. ابھی جتنا ریٹیلیشن آیا, اس میں جو پہلی چیز دیکھنے والی ہے کہ اس وقت گلف سٹیٹس آپس میں بدل رہی ہیں. پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. یہ وہی دور تھا کہ جب بیسز دے دیا امریکہ کو اور ہر کوئی ڈیپینڈ کر گیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آئے گا اور ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ سپٹمبر کے اندر لاسٹ ایئر 2025 میں جب قطر اور حماس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور حماس نیگوسیشنز کر رہے تھے, تو تب جب اٹیک ہوا تب میرا خیال میں گلف کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ آ کر ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, امریکہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اسرائیل آ کر پروٹیکٹ کرے گا, اسرائیل تو کھلا دشمن ہے, وہ تو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. ایون سو مچ سو کہ فار ایگزامپل اگر ایران پروٹیکٹ کرے گا, ایران پہلے اپنا دفاع کرے گا پھر کسی کو پروٹیکٹ کرے گا. سو آئی تھنک گلف کے اندر یہ آوازیں آپ کو بہت سارے اینالسٹ اب آپ آلریڈی سن رہے ہیں کہ جو آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب گلف کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے طور پر خود اپنا ڈیفنس کرنا ہے. مجھے ایک بڑی اچھی بات نہیں ہے دیٹ آئی ایم کوٹنگ ہر بیکاز قابل تقلید خاتون نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہیں گولڈا مائر. گولڈا مائر نے ایک بار کہا کہ جو اور اپنے دور میں آپ نے دیکھا ہے گولڈا مائر نے کتنا سنب کیا ہے عرب اسٹیٹس کو. ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب کچھ کیسے اچیو کیا, گولڈا مائر کے لفظ لٹرلی سنہری ہیں اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ لیں. وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا اسوہ حسنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تب اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل نہیں تھا کہ ہم چراغ جلا سکتے, لیکن دیوار کے اوپر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. یہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور آ کر آپ کا ڈیفنس نہیں کرے گا, آپ کو اب ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ شاید آج میڈیا پہ کم کوٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دیٹ. جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور میں یونائٹڈ نیشنز کی برائی نہیں کر رہا, جب سے یہ بنی ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان, چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی ملک میں رہتا ہو, دنیا سافٹ ہو گئی ہے. پہلے دنیا میں جنگیں ہوتی تھیں, بچے کسی بھی گھر میں 6-6 8-8 ہوتے تھے, 2-4 جنگ میں مر جایا کرتے تھے, 2-4 بیماری میں مر جاتے تھے. اب دنیا اتنی سافٹ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں تک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ کہہ نہ دے, اس کو دھوپ نہ لگ جائے, کہیں یہ ہائیڈریٹ تو نہیں ہو رہا ہے. ہم اتنے سینسٹیو ہو چکے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں 14,000 جنگیں ہو چکی ہیں. جنگیں ہوتی بھی ہیں, غازی بھی ہوتے ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں. اب یہ سافٹ ہونا چھوڑ دیں. دنیا بدل رہی ہے, دنیا اینڈ آف ٹائمز کی طرف جا رہی ہے. مائٹ از رائٹ, اور اپنے مسل کے اوپر اب آپ کو لڑنا پڑے گا. یہ سافٹ اپروچ کو چھوڑنا پڑے گا, اب ذرا ہارڈن اپ ہونا پڑے گا. ہارڈن اپ ہونا پڑے گا. یہ بتائیں اجلال خالد چشتی صاحب, آپ چونکہ ڈیفنس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سبجیکٹ بھی ہے, ٹرینر بھی ہیں, آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس کے اعتبار سے مسلم ورلڈ کو اکٹھے نہیں ہو جانا چاہیے؟ ایک نیٹو کے پیرلل ایک ملٹری الائنس جس کی طرف موو ہو رہا ہے, پاک سعودیہ پیکٹ ہے, ترکیہ بھی انٹرسٹڈ ہے, ایجپٹ بھی, باقی ملک, تو یہ فیزیبل ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں میں آج سلوٹ پیش کرتا ہوں ہماری افواج اور اس ذہنیت کو یا اس لیڈرشپ کو جس نے سیلف ریلائنس کو پاکستان کے اندر پرائیورٹائز کیا. میں خود ایئر فورس کی مراج ریبلڈ فیکٹری، JF-17 تھنڈر پلانٹس اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں بات نہیں کر سکتا دیکھ کے آیا ہوں. اور یقین جانیے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ آپ کا ڈیفنس، آپ کا جو تحفظ ہے وہ کوئی بار سے آ کے نہیں کرنے لگا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ نور خان اصغر خان کے زمانے سے they were basically falling towards self reliance. اور وہ آج چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے سامنے ہیں. اب آپ دیکھیں بلینز کی اکانومیز ہیں، سعودیہ، بحرین، UAE، سب نے انکلوڈنگ قطر اپنے ڈیفنس کو آؤٹ سورس کیا تھا. لائک کوئی IT کی ہے، کوئی ایک سافٹ ویئر ہے، باہر دے دو. میں خود IT کا ہوں، AI کا ہوں. تو یہ اپروچ اتنی غلط ثابت ہوئی ہے اس سارے سناریوں میں کہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور پاکستان آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو دیکھو، دے انڈرسٹوڈ دس لانگ ٹائم اگو. تو یہ چیز بڑی زبردست. ایک تو آپ کا جو کوشچن ہے فیزیبل کتنا ہے، میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں ٹرکی نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا اس وقت پارٹنر ہے فوج کے لحاظ سے. پاکستان دنیا کی طاقتور ترین ڈیفنس اور آپ کی انٹیلیجنس اور ایئر فورس کے اعتبار سے مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ملک مل کے اگر صرف لیڈ کریں باقی ملکوں کو، جس طرح ابھی ہمارے پرائم منسٹر از گون ٹو سعودیہ ٹو ہیو ٹاکس ود دا پرنس. ابھی جو رول انہوں نے پلے کیا ہے ایز پیس میکرز، انیشیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. لیکن جتنی اپریسیشن ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں پاکستان کو ملی ہے، پاکستان ٹرکی آئی تھنک کین لیڈ basically an initiative, lead the intentions to bring every other Muslim nation on board and have a great Muslim alliance. جی اجلال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیے گا، بنجمن نیتن یاہو ایک طرف تو ان کے خلاف کیسز ہیں اور پھر رکے ہوئے ہیں چونکہ جنگ کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں، دوسری طرف پے در پے ربائش سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتے ان کی. تلمود اور زائنس پروٹوکولز بہت زیادہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان کی پالیسیز میں، اور مذہبی جنگ جس کی جھلک ٹرمپ کے بیانات میں بھی نظر آتی ہے. اب نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے مسیحا کے لیے یہ جنگیں کر رہے ہیں، اور مسیحا سے ان کی مراد دجال ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ باب لد پہ قتل ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. اور باب لد کو جب میں نے دیکھا لوکیشن پہ اور سارا اس کا ویریفائی کیا، وہاں پہ تو بن گوریان ایئرپورٹ بنا دیا ہے انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا کرنے جا رہا ہے نیتن یاہو، اور اس کے کاؤنٹر کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہاں پہ بن گوریان ایئرپورٹ بن گیا ہے تو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ قتل ہو جائیں گے، قتل ہی کرنا ہے. اس کے لیے جگہ تو میٹر نہیں کرتی کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. بہرحال لائٹر نوٹ ایک طرف، لیکن یہ کہ مسلمان کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ایک مسلم امہ ہیں اور ہمیں ایک مسلم امہ بننا چاہیے. زمانے گزر گئے اپنی کانشیس میموری میں تو یہ مسلم امہ بہت دفعہ بنتے اور دیکھتے ہوئے، لیکن آج تک کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہم نے کہ کبھی انہوں نے کلیکٹیو ہو کے کوئی ایسا کام کیا ہو. ایون ایک غزہ جینوسائیڈ ہی رکوا لیتے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو گلف کے اندر بہت زیادہ رفٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گلف کے کچھ کنٹریز اسرائیل کی لائن ٹو کر سکتے ہیں تو پھر جو ہم اپنے آپ کو خاص طور پہ ڈیلوژن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اسلامک نیٹو نام کی چیز سے، ایک تو ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں ہے، نیٹو کا ایک اپنا فریم ورک ہے. تو ہم نے ایک اگر ایڈجیکٹو بھی لینا ہے تو وہ ویسٹ سے کیوں لینا ہے، ہم کوئی اس کا اور نام رکھ لیں گے. اور اسلامک نیٹو نہیں ہے، وہ سروائیول کا نہیں اسلامی عسکری اتحاد کی بات کر رہے ہیں، نیٹو نہیں، نیٹو کے مقابلے میں. جی بالکل. تو وہ اسلامی عسکری اتحاد جو ہے وہ اس بنیاد پہ شاید نہ بنے کہ وہ سارے اسلامی ملک ہیں، اور شاید یہ بات جو ہے وہ
कुछ लोगों को सही भी ना लगे, बहरहाल लेकिन हकीकत यही है कि वो अपनी एग्जिस्टेंशियल उसके लिए करेंगे, और रीजन के अंदर हैं सारे मुसलमान तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो पॉइंट मैं बनाना चाह रही हूँ वो ये है कि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान एक ब्लूप्रिंट पे काम तो कर रहा है अपने फ्रेंड्स और एलाइज के साथ, जो कि हम इस रीजन का एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्ट हम बना रहे हैं, और जो कि फिलहाल जो है वो हमें मुज़ाकरात की सूरत में नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका को ये डिसाइड करना पड़ेगा उसके बनने के बाद कि क्या उसने इंटीग्रेट करना है या रिकैलिब्रेट करना है। अगर उन दोनों में से कुछ नहीं करता तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी अमेरिका को बुलंदोबांग तरीके से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा कि आप यहाँ से जाएं, जैसे कि आज सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े सलीके से कहा है कि एक सवाल के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास अब पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी है, तो हमें नहीं लगता कि हमारी सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम है या हमें मजीद कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो इसका मतलब है कि चीज़ें डाइवर्सिफाई होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की गुंजाइश निकलेगी, तो एक एम्पायर जो ढह रही है वो ढह जाएगी। लेकिन पॉइंट तब भी ये नहीं होगा कि वो ममालिक जो एक फ्यूचर के आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं वो मुसलमान होने की वजह से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कभी भी आपने आज तक कोई फैसला इस बुनियाद पे होते हुए देखा है कि हम अरब और अजम की लड़ाई तो खत्म कर नहीं पाए। गल्फ के अंदर बेसिस थी क्यों? गल्फ के अंदर बेसिस थी, चाहे उनका कोवर्ट मिशन कोई भी था इजराइल को प्रोटेक्ट करना, लेकिन गल्फ के अंदर तो उनका रीजन यही था ना कि हम यहाँ पे आपको ईरान से बचाएंगे। क्यों जरूरत पेश आ गई एक मुसलमान मुल्कों को मुसलमानों से बचने की, और दरमियान में एक थर्ड पार्टी को आकर और हम तुम्हारे ट्रेड रूट जो है वो खोलेंगे। वो तो 70 साल में एक दफा वाकया पेश आया, तो वो पता चला जी कि वो उनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो बाद में डिस्कस करेंगे। वो तो वहां बनाए ही किसी और को सिक्योर करने के लिए थे। और उसमें फिर आप देखें यूएई कहाँ पे खड़ा हुआ है। हमने 24/7 जो है HD कैमरास पे गजा का जेनोसाइड देखा है। ठीक। चढ़ तोड़ते फिर अगर हमने कुछ करना ही था, कोई जहाद नाम है और हमारी जिंदगियों में उसकी इतनी अहमियत है, तो हो जाना चाहिए था। पॉइंट ये है कि मायूसी की बात नहीं मैं कर रही, मैं सिर्फ उसका जो फिलोसॉफिकल एंगल है वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अमूमन जिक्र किया जाता है। हम जरूर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब, डॉक्टर साहब किताबुल फितन और बाब इशरातुस्सा, इमाम मुस्लिम बिन उजाज अल-कुशैरी की मुस्तनद रिवायत है, करीम आका ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर क़द इक़तरब, हलाकत और बर्बादी है अरबों के लिए उस शर से जो करीब आ गया, फितने बारिश के कतरों की तरह बहेंगे। फिर दूसरे मकाम पे फरमाया इज़ा फसद अहलुश्शाम फ़ला खैर फ़ीकुम, जब शाम में बर्बादी और फसाद हो तो उम्मत की खैर नहीं है। तीसरे मकाम पे फरमाया अना यमानी जुन वल ईमान फ़िल यमन, मैं यमनी हूँ, ईमान यमन में है। चौथे मकाम पे फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, यमन और शाम के लिए बरकत की दुआएं की। तो जिस खित्ते के लिए हुजूर बरकत की दुआएं करें, आज वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, बच्चे दरख्तों की छालें खाने पे मजबूर हैं। गज़ा खंडरात का मंजर, लबनान में अभी जो कुछ हुआ, ये कहीं गुम होता जा रहा है बैक एंड पे। क्या कहते हैं मुसलमानों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का। देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो सिर्फ आपके प्रोग्राम से ये गूंज नहीं आ रही, बल्कि हम जानते हैं कि पूरी इस्लामी दुनिया से ये एक गूंज आ रही है रिवाइवल की, मुसलमानों के इकट्ठा होने की। आप जो है ना सुनते हैं कि जिस तरह आपने भी कहा मुत्तहिद होकर एक फ़ौजी क़ुव्वत बनने की, ये हर तरफ से हमें ये आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा चंद साल पहले तक नहीं था, अभी ये मुमकिन हुआ है। लेकिन आप ही की अभी इस डिस्कशन में प्रोग्राम में मैं सोच ही रहा था तो डॉक्टर साहिबा ने एक तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसकी बेसिस क्या होगी। तो अब देखें, एक बेसिस इसकी ये हो सकती है कि हम कहें कि जी हमें इस वक्त टेम्परेरीली कुछ मसला है, कुछ ख़तरा है, एक बड़ी ताकत है, और हम जो है ना इस किस्म की बका वाली सोच के नतीजे में इकट्ठे होने की कोशिश करें और कहीं पे कोई दो मुल्क मुसलमानों के जुड़ जाएं, एक छोटा हो एक बड़ा हो, किसी के पास तेल हो तो किसी के पास फौजी क़ुव्वत हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल सवाल यही है कि इसकी बेसिस क्या होगी, और अगर इसकी बेसिस भी एक मटीरियलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, सेक्युलर बेसिस होगी तो ये चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस टाइम पे जो निज़ाम है नाफिज, उस पे आपको भटकाने के लिए दौलत की भी अंबार हैं वेस्ट के पास,
اور ٹیکنالوجی کے بھی انبار ہیں, سائنس کی بھی ان کے پاس جو ہے نا ایک ریل پیل ہے, سب چیزوں میں اس ٹائم پہ وہ ایک لحاظ سے ایٹ لیسٹ ظاہری طور پہ دیکھیں تو وہ ان کا نظام ہے, ان کا سکہ چل رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے جو آیات پڑھ کے سنائیں وہ آیات, وہ اللہ کا کلام ہمارے لیے اگر مشعل راہ ہوگا اور وہ اگر ہمیں یہ ویژن دے گا, وہ ہمارا نارتھ سٹار بنے گا, اگر ہم اس سے متاثر ہو کر, اور اس سے میں مرعوب لفظ جان بوجھ کے استعمال کروں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں میرے روب میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مجھ سے ڈرنا چاہیے. تو اگر ہم اس کی وجہ سے یہ کام کریں گے تو ہماری موٹیویشن کریکٹ ہو جائے گی, ہماری موٹیویشن دیر پا ہو جائے گی, اور ہم ایک دوسرے کو کنونس بھی کر پائیں گے. ورنہ تو واقعی کیسے یہ اتنے بہت 57 چودھری ہیں, آپ مجھے بتائیں ان 57 چودھریوں میں سے اپنی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ نہیں, ہر کوئی کہے گا کہ جی یہ تو میرا حق بنتا ہے, یہ تو میری چیز ہے, میرے پاس دولت زیادہ ہے, میرے پاس تیل زیادہ ہے, میرے پاس عسکری قوت ہے, میرے پاس جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرمز ہے, مختلف باتیں ہوں گی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یونیفائی ہوں گے اللہ کے کلام کے اوپر تو وہ ہمیں صرف ویژن نہیں دیتا, وہ ہمیں میتھڈ بھی دیتا ہے, وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان اختلافی ایشوز کو پھر ہم نے ریزالو کیسے کرنا ہے. وہ ایک مکمل سسٹم ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اسی طریقے سے انفارچونیٹلی مار کھاتے رہیں گے, چاہے ہر کونے سے یہ آوازیں آنے لگ جائیں, کیونکہ آوازیں آنا از سم تھنگ ایموشنل. وٹ وی نیڈ از اے پریکٹیکل روڈ میپ, اور وہ روڈ میپ صرف قرآن اور سیرت سننا کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بات کی کہ 57 چودھری. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے مجھے ایک لائٹر نوٹ پہ پھر بریک کے بعد بات کریں گے کہ چودھری ایک ہوتا ہے. یہ جو 57 ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, اس کا مطلب ہے 57 نام کے چودھری ہیں, حقیقت میں کوئی چودھری نہیں ہے, ورنہ یہ حالت نہ ہوتی. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اسٹریٹجی مسلم ورلڈ کی, امہ کا میں لفظ اس لیے نہیں بول رہا, وہ کتابوں میں ہے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی کہہ رہی ہیں, لیکن امہ بننا تو ہے, ایک امت کی بات کی گئی ہے. کہیں بھی ہمیں نیشن سٹیٹس کا یا اس کا کانسیپٹ نہیں ملتا. امتنان بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ایک روایت جو اسی طرف غزہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم بن عبد مناف, ٹریڈ کاروان لے کے جاتے تھے, ان کا مزار بھی غزہ میں, غزہ ہاشم مشہور ہے. پھر رحلۃ الشتاء والصیف سورہ قریش میں ایک یمن اور ایک غزہ کا سفر ہوتا تھا. جس یمن, شام, غزہ کے بارے میں حضور کی حدیث ہیں, دا 11 گریٹسٹ شام, فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے. آج وہاں پہ ٹرمائل ہے, جو حدیث ڈاکٹر صاحب سے میں نے کوٹ کی کہ شام میں بگاڑ ہو تو امت میں خیر نہیں. بگاڑ ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے جب خلافت ٹوٹی, بلفور ڈیکلریشن آنورڈ. تو کیا آپ نہیں سمجھتے مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جب بلفور ڈیکلریشن ہوا, وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا گیا, جو یورپ میں سارے جواری فتنہ فساد میں مشہور تھے, کبھی عیسائیوں کو تنگ کرتے صلیب پہ وہ ڈمی سی لٹکا کے, تو وہ ان کے جرائم سے تنگ تھے, انہوں نے گاربیج مڈل ایسٹ میں بھیج دیا. تو اب یہاں پہ وہ اس لیے سیٹل ہونا تھا انہوں نے کہ جب خلافت ٹوٹے, خلافت ہوتی تو یہودیوں کا وہاں رہنا مشکل تھا, اس لیے نیشن سٹیٹس میں بانٹا گیا. تو کیا کہتے ہیں, ساری لائن ہمارے سامنے ہے, ہسٹری کب سبق سیکھیں گے؟ That's a wonderful question. Doctor, before answering this particular question, میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بھی بات سن رہا تھا, اور ماشاء اللہ بہت زبردست پوائنٹس ہیں, اور ڈاکٹر عبدالبصیر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی. جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل بٹ ٹورڈز دیٹ, اس وقت آپ جتنا پاکستان کے جیو پولیٹیکل سرکلز میں دیکھیں گے, آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں گے, یہ ڈسکشن ہمیشہ رہے گی. ڈسکشن یہ ہوگی کہ کیا یہ جیو پولیٹیکل اینگل ہے, یا کہیں پر کوئی امت کا ایسپیکٹ اجاگر ہو رہا ہے, کہیں پر کسی کو احساس ہو رہا ہے. میں چاہوں تو میں ٹو بی آنیسٹ دونوں طرف بات کر سکتا ہوں کہ نہیں, سعودیہ ایکچولی امت کو نہیں سوچ رہا ہے, سعودیہ اپنا بینیفٹ سوچ رہا ہے کہ کہیں اسرائیل کی طرف سے, ایران کی طرف سے کوئی انٹرونشن نہ ہو جائے. یو اے ای اپنا دیکھ رہا ہے, یو اے ای نے آلریڈی ابراہم ایکارڈز کے اندر موجود ہے, تو وہ اپنا ایلیمنٹ دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس ایلیمنٹ کو, یہ دیکھیں کہ کتنے زمانے سے آپ, ماشاء اللہ میں ہوں, سب دوست ہیں, اور کون سے بزرگ نہیں گزرے جو آپ کو آگاہ کرتے رہیں, جتنے پروفیسیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ موجود ہیں. لیکن سرٹنلی ہم اتنے سافٹن ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, کمفرٹ زون میں تو نہیں چلے گئے, کمفرٹ زون میں ہم چلے گئے. اور اس کو دیکھنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ تبدیلی اندر سے آئے. اکثر دشمن آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کرنے کیا والا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ آلریڈی اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو جیو پالیٹکس کی جنگ نہیں کہہ رہے, ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ یہ ریجنل بلاک بن رہا ہے, ہم تو دجال کی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں. پیٹر ہیگزت آلریڈی کہہ رہا ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے. تو اکٹھا کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے
کہ ہم جیو پولیٹیکل اینگل ہے کہ دین کا اینگل ہے کہ اسلام کا اینگل ہے یا اینڈ آف ٹائمز کا اینگل ہے. صرف دشمن کی آپ باڈی لینگویج پڑھ لیں, you'll get to understand. ابھی کل ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی اپنے آپ کو تو کرائسٹ بھی ڈکلیئر کر دیا نعوذ باللہ, اور وہ امیجز بھی شیئر کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں, پھر پوپ کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہیں, بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. تو دوسرے کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. دوسری جو آپ نے بات کی غزہ کے حوالے سے, لیٹ می کوئکلی شیئر کپل آف تھنگز آن دیٹ. میری فلسطین کے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ سلسلہ ملاقاتوں کا بھی رہتا ہے, اور میں نے کچھ کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کی ہیں. ایک چیز جو شاید میرا بڑا دل کرے گا کہ کاش میں پوری قوم کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ سکوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم غزہ کی بات کرتے ہیں, ایران تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی تو بیچاروں کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے اور شاید اینڈ آف ٹائمز میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور حالات برے ہو جائیں گے, ان بیچاروں نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ کبھی کسی فلسطینی سے پوچھیں, وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے اسرائیل ختم ہو جائے گا. وہ آج بھی کمیٹڈ کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک کوگنیٹو ڈسوننس اپنا لیا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہونا ہے, پروفیسیز ہیں, ہو سکتا ہے وہ پروفیسیز آج کے نہ ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں, بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے, اس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں, جو میں بھی آئے رہا جو احادیث میں نا, مثلا اذا فسد اہل الشام فلا خیر, جب شام میں بگاڑ ہو تو امت میں خیر ہے. تو اس کا مفکرین یہ لکھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہاتھ بے ہاتھ درے بیٹھے رہنا, جب بگاڑ ہو تو لائن آف ایکشن درست کر لینا, لائن آف ایکشن ڈائریکشن درست کر لینا. ایگزیکٹلی 100% بالکل صحیح فرمایا. Do you agree? یہی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا نہیں کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیبنان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے سرٹنلی سب کے سامنے, لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ جو زوہارز کی پروفیسیز ہیں جس پر یہ اہل یہود چل رہے ہیں, خاص طور پر نتنیاہو, یہ تو پروفیسیز کہتی ہیں کہ 2 یا 7 اکتوبر 2027 ہے, اس سے پہلے دجال کی آمد ہے, تو اس سے پہلے ہم نے سب کچھ مکمل کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ کیٹلسٹ لگا رہے ہیں. لیکن یہ اتنے احمق ہیں, یہ پروفیسیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں, یہ کہتے ہیں گوگ اور میگوگ کی بات, یعنی جو ان کی ٹرمینالوجی میں یہ جو گوگ اور میگوگ یہ لیتے ہیں ایران اور رشیا کی, کہ جب وہ ہم پر حملہ کریں گے پھر بدلے میں ہماری تباہی ہوگی اور پھر بدلے میں دجال آئے گا. حالانکہ گوگ مگوگ وہ درہ داریال اور دربند کے پیچھے, ان کا گوگ اور میگوگ اور ہے, کرسچینٹی کا گوگ اور میگوگ اور ہے, اور اس سے ہم ترجمہ جو اپنا لیتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا ہم غلط ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ہماری جو ہے وہ اور ہے. ہاں, اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سیلیبریشن کی 2023-24 میں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایران کو پہلے تنگ کیا, چھیڑنے کے بعد اس نے اٹیک کر دیا, اس نے ایک میزائل چلا دیا, ہاں دیکھو اب اس نے حملہ کر دی. یعنی آپ پروفیسیز تک کو اپنے ہاتھ سے چلانا چاہتے ہیں. ان سے بڑا احمق کون ہے؟ اجلال بھائی یہ بتائیں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیفنس پالیسی ہے, پاکستان اسی روٹ پہ مجھے لگتا ہے اسی سنت پہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹرولنگ سروس سب سے پہلے متعارف کروائی ملٹری میں, ایک یہ کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے وہاں کی لوکیشن, آب و ہوا, ان کی ملٹری اسٹریٹجی, وہ کیا کر رہے ہیں, پانی کتنا ہے, دشمن کی تعداد کتنی ہے, اس کے لیے پہلے وہاں پہ بندے بھیجے جاتے ہیں جو جاسوسی کرتے. دوسری ٹیکٹک پیٹرولنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سائیکلوجیکل وارفیئر, اور یہ میں ناظرین کو بتا دوں, میری تو چونکہ اس پہ تھوڑی بہت سٹڈی ہے, حضور سائیکلوجیکل وارفیئر کے بانی ہیں, آپ نے بنیاد رکھی, نفسیاتی طور پر دشمن کو کیسے گرانا ہے. اور مائیکل ہارٹ نے, بڑے بڑے اورینٹلسٹ نے لکھا کہ پہلا ملٹری کمانڈر تاریخ میں دیکھا ہے جس کی یہ پیٹرولنگ 2 سروسز کا مطلب یہ تھا کہ کم سے کم جانی نقصان ہو, دشمن ویسے ہی اس پہ دھاک بیٹھ جائے. 83 جنگوں میں قلی. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے, قرآن میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے, وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, دشمن کے مقابلے میں قوت تیار کرتے. تو یہ قوت پاکستان کس حد تک تیار کر چکا ہے, ناظرین کو بتائیں کہ ہم کتنے دشمن کے خوف سے باہر ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, میں جو ہے یقین دہانی آپ کی آڈینس کو کرا سکتا ہوں اور بڑے کانفیڈنٹلی کرا سکتا ہوں کہ پاکستانی ڈیفنس اس وقت ایک بہت ہی سٹیبل اور بہت ہی میچور فیز میں ہے. میچور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میچور اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے مودی نے 2 غلطیاں کی, 2 مس کیلکولیشنز کی. پہلی مس کیلکولیشن, اس نے اٹیک کیا اور ایزیوم کیا کہ اس پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا, اور کہتا ہے کہ آپ نے ہم پہ ہی اٹیک کر دیا. سیکنڈ, نتن یاہو کے پاس جا کے اس نے کہا یور پین از مائی پین. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نتن یاہو جس کو پین کاز کر رہا ہے وہ پین بھی مودی, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں,
دو مس کیلکولیشنز. بنیان المرصوص میں ہماری پاک افواج نے جو کیا ہے اس کی مثال ریسنٹ آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گی, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور میں کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو شیئر پبلکلی نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو پائلٹس تھے اس دن, وہ ان کے اندر ایمان اتنا زیادہ پختہ تھا اور ٹریننگ اتنی زیادہ میچور اور اسٹرانگ تھی, اور ٹیکنالوجی سراؤنڈنگ دیم, دا وائز لیڈرشپ آف دی آرم فورسز, یہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے, وہ اتنی میچور تھی اور سرویلنس اور ٹریکنگ اور ڈسپشن اتنی زبردست تھی کہ وہ ان میچ تھی, دے ور اوورویلمڈ. میچورٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ ٹریننگ. اس کے ساتھ جو ٹریننگ کی کوالٹی دی گئی ہے, میں خود دیکھ کے بھی ہوں, اور مائی فادر واز ACS ٹریننگ ونس, وچ مینس دیٹ ہی واز لیڈنگ the فاؤنڈیشن یا پیراڈائم آف ٹریننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں یا پاک فضائیہ میں اسپیشلی کیسی ہونی چاہیے. وہ اتنی ریگرس ہے. یہ جو بچے جنہوں نے لڑکے ینگ, میرے سے بھی ینگ 20-25 ایئرز اولڈ ینگ یوتھ, انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ پچھلے 2 سال سے مشن پریکٹس کر رہے تھے جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا. یعنی کہ انٹیلیجنس, ان کو پتا تھا کہ دس از واٹ دے گونا ڈو, ان کو پتا تھا کہ اس پیٹرن میں آئیں گے, یہ لنک چین بنائیں گے, یا آگے سے اس کو رفالز بھیجیں گے, پیچھے سوکوئز ہوں گے, اس طرح کی ان کی. تو وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا, بٹ the way they executed the whole thing was fabulous. اس کو پڑھایا جا رہا ہے. آذربائیجان کو ہم نے JF-17, اور ملکوں کو, نائجیریا, ابھی اور ڈیلز چل رہے ہیں, ان کو وہ ہم سے آ کے سیکھتے ہیں کہ سر جہاز تو آپ نے بہت اچھا ہمیں دے دیا ہے, سکھائیں بھی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. وی پرووائڈنگ ٹریننگ, ورلڈ کلاس ٹریننگ. ہماری جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ اس وقت فرانس میں, اٹلی میں اور کچھ اور یورپ کے ملکوں میں ایز اے ریفرنس پڑھائی جا رہی ہیں کہ جی اس طرح آپ نے کرنا ہے. تو ویری میچور, ویری اسٹیبل, آئی کین اشور. ڈاکٹر شادیہ چیمہ, یہ بتائیں کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں اس طرف اگر ہم جائیں تو ان کا میڈیا, ارنب گوسوامی کی بھی ٹون اب بدل گئی ہے, جنرل بخشی کی بھی, اور وہ موچھوں کا تاؤ نہیں رہا. ویسے ہم دیکھتے ہیں فلیکسیبلٹی آ گئی ہے, اور ان کے کچھ ایکس آرمی مین جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی آئسولیٹ ہو گیا ہے, ہندوستان کو آئسولیشن میں لے گیا ہے, اور پاکستان کو جو آتنکواد کا ٹیگ لگاتے تھے ہب بن گیا ہے پیس کا. ان کے چینلز خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مودی نے جو جا کے ڈیل کی ہے یا جو بات چیت کی ہے اسرائیل میں غزہ کے خلاف, وہ جینوسائیڈ تھا نیتن یاہو نے جو وہاں پہ کیا ہے. تو ہمارے لیے ایک ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کرنے کا اس وقت بھی وقت تھا جو ہم نے فلائٹ مس کر دی. تو اس صورتحال میں آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ انڈیا واقعتاً اور اسرائیل آئسولیشن میں ہے, اور اب آگے آنے والے ہمارے لیے کیا اپورچونیٹیز ہے اس سارے سینیریو میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ آئسولیشن میں ہے, اور مجھے میری بہت سٹرونگ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں فیلنگ ہے کہ اسرائیل کو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایز اے فنکشنل سٹیٹ, جو بھی اپارٹائڈ سٹیٹ وہ ہے, وہ اس کا رول رہے گا نہیں. اس کا تو وجود جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے, کسی بھی کیلکولیشن میں آتا نہیں ہے. جہاں تک انڈیا ہے تو اتنا ارریلیونٹ ہے کہ اس پہ بات کرنا بھی بہت عجیب اب لگتا ہے. آج جے شنکر کا بیان آیا ہے, کیونکہ اس دفعہ ہم برکس کو ہمارے پاس اس کی صدارت ہے, ہمارے ہاں ہو رہا ہے, تو ہم جو ہیں وہ UAE اور ایران کے مذاکرات کرانے لگے. اب ان کی پیتھیٹسٹی دیکھیں اور ان کے ریلیونس ہونے کے طریقے دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو ہیں آپ کہہ رہے تھے جی ہم دلال نیشن نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں, اور اب جو ہے آپ کو یاد بھی آ گیا ہے کہ آپ برکس کے ممبر بھی ہیں, آپ کو یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ ایران بھی برکس کا ممبر ہے, تو آپ کو اور کوئی نہیں ملا, تو آپ کو لائک مائنڈڈ جو ہے وہ UAE مل گیا ہے. تو آگے سے ایران سے UAE نے کیا بات کرنی ہے؟ UAE تو مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ڈسپیوٹیڈ آئی لینڈ واپس چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, ایران جو انڈیا نے اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں, جو فیصلے غلط ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ڈپلومیسی کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کی سلیب آپ کو پھر اٹھانی پڑتی ہے, یہ بہت لمبے عرصے تک اٹھانی پڑتی ہے. یہ جیسے آپ اس کے ڈیویڈنڈ بہت ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں, ان سے انجوائے کرتے رہتے ہیں, تو یہ جب غلط فیصلے ہیں یہ بھی اگلے دہائیوں تک پھر چلتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو مشن کے اندر آئسولیٹ کر لینے, کیا ضرورت تھی جب ہم جو ہیں وار آن ٹیرر میں ایک اور بلاک میں تھے, بہت بڑا ویکیوم تھا, آپ کو ایران میں وہ ویکیوم ملا ہوا تھا, آپ خلوص سے ہی کام کر لیتے, وہاں پہ بھی آپ موساد کے ایجنٹ اور وہاں پہ را کے بندے بٹھا کر
جو ہے وہ آ گئے. آپ کہیں بھی جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں. آپ کو بنگلہ دیش میں اتنی سپیس ملی, آپ وہاں پہ اپنا کچھ نہیں کر پائے. آپ صرف جو ہے ہائپر میسکولینٹی اور چیسٹ تھمپنگ جو ہے وہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی لیزر آئی کے ساتھ جے شنکر پوری دنیا چلا لیں گے. تو بہت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. کوئی ان کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے, کیونکہ جس بلو پرنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, جو انفارمیشن میرے پاس ہے, جس کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جو کنسیو ہو رہا ہے آئیڈیا وہ پاکستان میں ہے, جس میں ریجن کے ممالک ہیں, جس میں سینٹرل ایشیا ہے, جس میں گلف ہے, ترکی ہے, ایجپٹ ہے, ایران ہے, اس کے اندر انڈیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انڈیا ٹوٹلی ریلیونٹ ہے. اس کے اندر سیکیورٹی اور اکانومی جو ہے وہ یہی کنٹریز جو ہیں وہ سنبھال رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ریسنٹلی جو ہمارے پاس مذاکرات ہونے تھے اور ہم نے ذمہ داری لی کہ ہم ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا, تو ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری ہے جو نیگوسیٹرز ہیں ان کی اسیسینیشن کرنے کی اور نیگوسیشن کی پلیس کو بوم کرنے کی. تو آپ نے دیکھا کہ ہم پہ اعتماد کتنا کیا جاتا ہے, اور پھر اللہ کا شکر ہے, اللہ میاں تکبر سے بچائے, کہ ہم نے کس طریقے سے نبھایا. ہم کس طرح ان کے بندے لے کے آئے, کس طرح سے واپس لے کے گئے. اور اس کے علاوہ جو باتیں میڈیا پہ نہیں ہوتی, مثلا کہ ہم اس دن ہماری ایئر فورس جو ہے وہ سرے عام اپنی ماسی کا بیڑا سمجھ کے پورے اوپر لائٹرنگ کر رہی تھی. تو اس میں ہم گلف تک تھے, ہم ایون جو ہے ایران کے اندر بھی اور والنٹیرلی جو ہے اپنی سوورن سپیس جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آج سیکیورٹی ہے, اور سب کنٹریز کا ہم پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ کسی نے ہمیں روکا نہیں. تو ہماری ایئر فورس جو ہے, ہمارے بچے جو ہیں عقاب, وہ آسمان پہ جو ہے, یہ چیز آپ کو انرجی دیتی ہے, یہ چیز آپ کو ہوپ دیتی ہے کہ وہ آسمان پہ تھے, اور صرف پاکستان کے نہیں پوری ریجن, براڈر ریجن کے اوپر, اور کیا کر رہے تھے, پیس اور سیکیورٹی کو انشور کر رہے تھے. اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ جی یہ ٹیریٹری بریچ ہو رہی ہے تو ادھر سے نہ گزرو, تو ادھر سے نہ گزرو. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو سندور کو ہم نے تندور میں بدل دیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, اودم پور میں اودم مچا, اور اس کے بعد انہیں چیتا جلانے کا میرے خیال میں ہم نے موقع نہیں دیا تھا. ویسے ہی لکڑیاں ضائع کریں گے, راکھ ہوا میں اڑا دیں گے. تو یہ جو ہندوتوا کا ہے خطرہ, چونکہ نعمت اللہ شاہ ولی نے 700 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا ایک جنگ ہوگی, اور حدیث میرے سامنے ہے, اس سے بڑھ کے کریم آقا نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ہند کے خلاف جہاد کرے گی, اللہ انہیں فتح دے گا, ہندوستان کے بادشاہوں کو اس حال میں ملیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اللہ اس قوم کے گناہ معاف کرے گا اس صلے میں, پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے اور عیسیٰ ابن مریم کو شام میں موجود پائیں گے. اب اس حدیث کی تفسیر نعمت اللہ شاہ ولی نے کی ہے. جو ملک اس میں شامل ہوں گے اس میں پاکستان, ترکیہ, دیگر ممالک کی بات ہے. لیڈ اس کو شاید پاکستان کرے گا. حتمی رائے ہم تو نہیں دے سکتے, واللہ عالم بالصواب. آپ کیا کہتے ہیں, کہیں وہ مناظر نزدیک ہیں؟ اور جاتے جاتے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ باقی ہے. جو اینڈ آف ٹائم کی پریڈکشنز میں دیکھ رہا ہوں, لگتا ہے کہ کہیں کسی کارنر میں یا مڈ میں, کس طرف ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. آپ کی جو آخری سوال ہے اس کو میں اگر پہلے وہ کر لوں تو دیکھیں, اینڈ آف ٹائمز کی جو بات ہے نا, ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں, اور ہم جو ہے نا بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں. اور مجھے جو بشارت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ذہن میں آتی ہے, وہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پھر سے ایک بار پھر, یعنی بہت کچھ ہوگا, مسئلے ہوں گے, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی خلافت جو ریوائیو ہوگی. اور جب خلافت ریوائیو ہوگی تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ نے پہلے سوال میں چیز سامنے رکھی, انڈیا ول ایکچولی بی اے نان ایشو, یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. انڈیا ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنا ان تلوں میں کتنا تیل ہے, اور وہ ہم نے 7 مئی کو بھی دیکھ لیا تھا. تو دیٹ از ناٹ این ایشو. اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اپنا ویژن سیدھا کرنا پڑے گا, اور ہمارا ویژن جو ہے وہ اس دنیا کی لیڈرشپ سے کم کوئی ویژن نہ ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور ساتھ میں ہمیں وجہ بھی بتا دی ہے کہ ہم کیوں بہترین امت ہے جو انسانیت سے نکالی گئی ہے, کیونکہ ہم امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں. ہم وہ امت ہیں جو کہ اس دنیا کو, انسانوں کو ظلمات میں سے, اندھیروں میں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم وردی ہیں اس کے اور بہترین امت کہلانے کے, اور کہلائیں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم پھر اپنے آپ کو بہت ہی کم قلیل قیمت کے عوض بیچ رہے ہیں.
प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम एक वन लाइनर मैसेज के तौर पे लेते हैं। इम्तिनान भाई ये बताएं, बॉलीवुड वैसे इंडस्ट्री है, उन्होंने सोचा ये हमारा फ्यूचर है और प्रैक्टिस कर लें, जो कुछ विजुलाइज करते हैं अपनी फिल्मों में तो वो उन्होंने सोचा कि सिंदूर में होगा। तो खैर उसके बाद अब क्या देखते हैं, हमें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मार्का आराई मिली है अब सफारती महाज पे भी, वन लाइनर दे दें, मुस्तकबिल पाकिस्तान का और उम्मत का क्या है? अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, बहुत रोशन है, बहुत अच्छा है। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर इंडिया की बात करें, सर्टनली शायद 2-4 अच्छी फिल्म्स इंडिया बना लेगा। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी कर लेंगी, लेकिन वो हकीकत से शायद दूर होंगी, क्योंकि जो रियलिटी है इंडिया की वो इस वक्त सबके सामने है। अब उस पर ग़ज़वा हिंद हो जाए या जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इशू चल रहा है उसके ऊपर इंडिया जंग करना चाहे कर ले, उसकी वजह ये है कि इंडिया इस वक्त ज़ख्मी है। जब आप ज़ख्मी होते हैं और आपने एक इलॉजिकल वॉर पहले छेड़ी होती है जिसके नतीजे में आप हार चुके होते हैं, आप फिर दोबारा अगर जंग लेकर आएंगे, आप आएंगे एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से, आप आएंगे पोजीशन ऑफ हेजिटेशन से, इंडिया आप में आएंगे एंग्जाइटी की 20 पोजीशन से से। 30 पाकिस्तान बनने को तैयार हैं। जो हालात हैं खालिस्तान, नागालैंड, मुझे तो वो मुजफ्फर वारसी का शेर याद आ रहा है कि मस्जिदें भी ढाओ मांगो भी मुसलमानों से वोट, हाय हाय। मस्जिदें भी ढाओ मांगो भी मुसलमानों से वोट, लब पे वादे और कुछ किरदार का रुझान, और हमसे कहते हैं कि हम भारत में फिर हो जाएं जम, हम समझते हैं बनेगा एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तान। और इजलाल भाई मैसेज क्या देंगे? डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, वहाँ पे मैं 13 साल से सेटल्ड हूँ, आई एम वर्किंग देयर, तो एक यूथ के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीरियसली लेना शुरू करें। मेरी अपनी फील्ड भी एआई में है। आज से 10-12 साल बाद एआई विल बी एवरीवेयर। तो मैं एज माय ड्यूटी टू पाकिस्तानी यूथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इस पोटेंशियल को सही जगह पे चैनल करें। एफएससी जो बच्चे कर रहे हैं इस टाइम पे एंड दे आर थिंकिंग अबाउट अ करियर पाथ, वो एआई को ज़रूर मेरे कहने पर कंसिडर करें। दूसरी चीज़ ये कि अपने अंदर टॉलरेंस और डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। टॉलरेंस, अगर किसी की बात आपको पसंद नहीं आई या उससे डिसएग्रीमेंट है तो कोई लड़ाई नहीं हो गई, उससे एमिकेबली आप डिसएग्री करें। ये 2 चीज़ें मैंने नोट की जो बाहर लोग फॉलो करते हैं और बड़ा वो ज़िंदगी में जो है वो सक्सेसफुल और सही ट्रैक पे रहते हैं। डॉक्टर शादिया चीमा, क्विकली क्या मैसेज देंगी आप पाकिस्तान और आलम इस्लाम के हवाले से? मैं पेशे के एतबार से वैसे भी उस्ताद हूँ तो मैसेज तो देते ही रहते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये कहती हूँ, आपके नाजरीन से भी आपके तवज्जुह से, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम के रेफरेंस से कहूँगी कि अपने होने पे जो है आपने फ़ख्र करना शुरू करना है। हमने जो एक पूरी एक नेशन है बनाई है, ख़ासतौर पे जो मेरा एज ग्रुप है, हम बहुत इर्रेलेवेंट से होके रहे हैं। हमें ना तो हमें पिछले टाइम के पॉलिटिकल उसकी समझ आई, ना हमें आगे कोई चीज़ नज़र आई, तो हम बस एक एको चैम्बर के अंदर फंस के रह गए हैं। तो हमें अपने होने पे, अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र करना है और इसको समझ के फ़ख्र करना है। ये टेक्स्ट बुक फ़ख्र नहीं है, समझ के करना है और उसकी रीजंस को हमने कंगालना है कि आखिर उसकी वजह क्या है। हमारे इर्द गिर्द जो है ये जो ग्लोबलिस्ट दुनिया का फसाद है, ये जो इल्यूजन है, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक रहने के लिए इज्जत की जगह और उसकी हमारी ज़िंदगी में जो जगह है और उसको हमने कैसे संभालना है और हमारी अपनी एजेंसी क्या है, और फ्यूचर से उम्मीद लगाना और उस उम्मीद को मैनिफेस्ट करना ही कौमों की तकदीर को बदलता है। कौमों की तकदीर जो को दिलों से बदलता है। हार जाने जी बिल्कुल, मैं आता हूँ। डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब के लिए क्या मैसेज है? बस मेरा मैसेज यही है जी कि देखें, इस सब डिस्कशन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें और इस्लाम को एक रिलीजन के तौर पे देखना छोड़ दें। ये सिर्फ़ आपकी इबादत को रेगुलेट करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम एक दीन है, एक मुकम्मल दीन है। सियासत के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इकनॉमिक्स के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे सोशल सिस्टम के अंदर और चीज़ों के ठीक हो अंदर। गया। टाइम आ गया कि हम अब इस बात को समझें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी, डॉक्टर शादिया चीमा, इम्तिनान अहमद साहब, इजलाल खालिद चिश्ती साहब। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दुनिया दोनों की बात करता है। इसका जो हिस्सा आखरत से बहस करता है उसे मज़हब कहते हैं, जो दुनिया से बहस करता है उसे सियासत कहते हैं। इस्लाम आया ही पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कुल्लियतन गलबा हो, तमाम इंसानियत के लिए वेलफेयर मॉडल हो। कुरान का सब्जेक्ट भी
ہیومینٹی ہے, ہیومن ویلیوز ہے, ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی جاریت ننگی تلوار لے کے آئے گا تو وہ ہندوتوا ہو یا صہیونیت, اس کے لیے ہمارا واضح پیغام ہے کہ شہادت اور جذبہ جہاد, ایمان, تقوی یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. 1400 سالہ تاریخ ہماری شہادت سے بھری پڑی ہے. مسلمان کبھی بھی شہادت سے نہیں ڈرتا, اس لیے چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ نیتن یاہو ہو, ہمارا پیغام یہی ہے کہ اے جبر کی اندھی دیواروں, تم روکو رستے خوشبو کے, تم موڑو دھارے جادو کے, یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی, یہ جادو پھر بھی بولے گا. یہ ایک مسافر اسلام کا جسے باطل سے ٹکرانا تھا, اسلام ہی غالب آیا ہے, اسلام ہی غالب آنا ہے. اور اے ظلم و ستم کے پروردو, ہم بپھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے, تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے, ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ میسیج دلی کے ایوانوں تک ہے کہ دبے گی کب تلک آواز مسلم, ہم بھی دیکھیں گے. رکیں گے کب تلک جذبات برہم, ہم بھی دیکھیں گے. اور اے مودی تمہیں رسوا سرے بازار عالم, ہم بھی دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.